अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ साहब ने एक निजी टीवी को एक इंटरव्यू दिया है और उसकी अहम और ख़ास बात यह है, जिन पॉइंट्स पर हम आज प्रोग्राम में बात करना चाह रहे हैं, कि उन्होंने जो बात की है दहशतगर्दी के हवाले से और तालिबान की जो अफ़गान हुकूमत है, उबूरी हुकूमत, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि TTP कहाँ मौजूद है और अगर पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मसाइल होंगे तो ज़ाहिर है और ये यकीनी बात है कि कोई भी रियासत जो है वो अपने दिफा का हक़ महफूज रखती है, तो फिर हम उसके हिसाब से जो है वो चीज़ों को लेकर चलेंगे। और निगरान जो हुकूमत है, अफ़गान उबूरी हुकूमत, उनके साथ जो भी हमारे मसाइल हैं सिक्योरिटी के, वो हम शेयर करते रहते हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, यहाँ तक कि हम उन्हें सबूत भी दिए हैं। सब चीज़ें उनके इल्म में है, लेकिन इसके बावजूद कोई उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा ताकि पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म हो सके और हमारे मसाइल को काबू पाया जा सके। और पाकिस्तान अब इसलिए कोशिश ये कर रहा है कि सिफारती ज़राए का इस्तेमाल किया जाए ताकि मामलात को बेहतर तरीके से हल किया जाए। पाकिस्तान के जब सिक्योरिटी के इश्यूज़ होंगे, कौमी सलामती के मामलात होंगे, ऑब्वियसली उस पर किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हमने इससे पहले भी देखा कि गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए और जितने अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वापस गए, बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान ने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैनेज की। बहुत सालों तक हमने उनकी मेज़बानी की, लेकिन अब बड़े बोझल दिल के साथ पाकिस्तान वापस उनको रुखसत कर रहा है। अब जो इसके बाद के मामलात हैं उनसे बड़े अहम सवालात किए गए कि पाकिस्तान इस वक्त क्या स्पेसिफिक डिमांड कर रहा है, निगरान जो तालिबान की उबूरी हुकूमत है उनसे क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, या हम ये चाहते हैं कि जो लोग जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं या TTP के लोग मौजूद हैं, क्या उनको हमारे हवाले कर दिया जाए या उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर कार्रवाई की जाए। बड़े वाज़ेह तौर पर एक मौसर हिकमत अमली के तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने तमाम तर चीज़ों का जवाब दिया है, बड़े खुलकर उन्होंने बात की है। और ये सारी गुफ्तगू क्या हुई है इसके हवाले से हम प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ में गुफ्तगू करेंगे। और जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लिस्ट, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और ख़ास तौर पर अफ़गान उमूर पर और बैनुल-अक़वामी उमूर पर जो है वो बड़ी इनकी ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप है, तो यकीनन हम चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकमल शहजाद घुमन साहब। अकमल साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और वाया स्काइप मुझे हमायूं खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हमायूं खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका भी। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़ा ये अहम इंटरव्यू है और बहुत सारी चीज़ें लोग जानना चाह रहे थे कि रियासत की पॉलिसी क्या है, उसको समझना चाह रहे थे। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े खुलकर बात की है और जो सवालात किए गए हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये किया है कि हमारा जो दिफा का हक़ है वो तो हम महफूज रखते हैं, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कौमी सलामती के मामलात पर यकीनन हम कोई भी रियासत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और हम भी नहीं करेंगे। फिर अफ़गान हुकूमत के हवाले से जो उन्होंने बात की है, अब मुझे इस पर बता दीजिएगा, जो स्पेसिफिक डिमांड के हवाले से पूछा गया वज़ीर आज़म साहब से कि हमारी क्या है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हमारी इस वक्त क्या है डिमांड उनसे? शुक्रिया नाहिद। देखिए, हमारा मुतालबा जो अपने बरादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान से है, हम उनसे सिर्फ़ ये बात चाहते हैं कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इसके बाद जो बाकी मसाइल है वो सानवी नोइयत के हैं और उस पर पाकिस्तान दहाइयों से तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है। सिर्फ़ ये एक वाहिद मसला नहीं है जो सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन ये एक ऐसा बर्निंग इशू है कि जिस पे पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को मज़ीद खामोश रहने के लिए कोई उनके पास गुंजाइश बची नहीं थी। जो मुसलसल और तसलसल के साथ जो एक वाक़यात हुए सिक्योरिटी के, दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के, बदकिस्मती से उसमें अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद है। पहले जो सरहदी पट्टी में आबाद पश्तून कबाइल थे या जो अफ़गानिस्तान के साथ करीबी क़ुर्बत रखने वाले पाकिस्तानी हल्के थे, तो शुरू के दिन में हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद हमें कोई गलतफहमी हुई है, रियासती सतह पे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, शायद तालिबान के इल्म में ये बात नहीं है। लेकिन जब
حقائق کو جانچا گیا، جب ہم نے سرحد کے دونوں جانب جو سچویشن کو دیکھا، جو حالات اور واقعات کا تقابلی جائزہ لیا، صحیح تو یہ بات ہمیں ماننی پڑی کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں مسلسل دراندازی ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو پاکستان کو تنگ کر رہا ہے وہ پاکستان کی جو تحریک طالبان ہے، ان کی جانب سے جو سیکیورٹی فورسز اور عوام پہ حملے ہے، اس سے پاکستان کو زیادہ تشویش ہے۔ پاکستان پوری قوت کے ساتھ ان شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن احتیاط کا دامن اس لیے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا کہ طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے ریاست کے اچھے روابط رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے صدیوں سے اس خطے کے دونوں جانب بسنے والی اقوام کے بیچ میں نہایت قریبی روابط ہے۔ آج انوار الحق کاکڑ صاحب نے خود کہا کہ وہ 5000 سال سے ان کی نسل جو ہے وہ پشتون ہے، بالکل ہاں، اور اتفاقاً اس وقت جو کابل کے ارگ جو صدارتی محل کو وہ ارگ کہتے ہیں، اس میں بیٹھی ہوئی شخصیت ملا حسن اخن جو ہے وہ بھی کاکڑ قبیلے ہی کا ہے۔ تو یہ جڑے ہوئے قبیلے ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ اپنے پڑوسی کو چینج نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے حالات اور واقعات پہ نظر ثانی تو کر سکتے ہیں، اس کی بہتری کے لیے، اس کی بیٹرنس کے لیے آپ اقدامات تو کر سکتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ Exactly. مشرق اور مغرب دونوں پڑوسی جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی جو ہے ان کے پاکستان کو شکایات ہے، اور پاکستان کو صرف شکایات نہیں ہے، پاکستان حقائق کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو یہ جو انٹرویو ہے اس کا یہ پارٹ جس میں وزیر اعظم صاحب نے نہایت کھل کے پاکستان کی ریاست کی پالیسی بیان کی، ایک تو اس میں یہ جو میسج میں نے سینس کیا کہ ایک تو پاکستان کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ افغان طالبان کے ساتھ یا افغان عوام کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بگڑے، بلکہ پاکستان بگاڑ کی بجائے بناؤ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے شروع دن سے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے جب فال آف کابل ہوا تو پاکستان نے کس قدر اپنے دروازے کھولے تھے، اور کن مشکل حالات میں طالبان کی حمایت ریاستی سطح پہ اس وقت ہوئی تھی۔ اور دوسری بات، یہ بات کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے افغان طالبان کو بھی اور پاکستان کی ریاست کی جتنی بھی دشمن قوتیں ہیں، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ احرار ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ باقی گروہ جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سلامتی کے درپے ہیں، ان کو ایک کھلا چیلنج دیا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کولیٹرل ڈیمیجز ہو، پاکستان کا افغانستان کے عوام کے ساتھ تعلق مزید بگڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میسج ضرور دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کی حفاظت کرنا جو ہے، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس کے اہل ہے، اس کے لیے کسی لیول تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ پہلا آپشن کو ہم اس وقت بروئے کار لائے ہوئے ہیں کہ سفارتی سطح پہ طالبان کو باور کروا رہے ہیں، طالبان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، طالبان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ٹریک 2 ٹریک 1 ان پالیسیوں کو بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اس سے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں، اس سے آگے بھی پاکستان جا سکتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن ابھی تک تحمل کا اظہار ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے سلامتی سے غافل ہے یا اپنے دشمنوں کا جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ اس انٹرویو سے میں نے سینس لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا گھومن صاحب، ہم نے بڑے عرصے تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے، ہم نے کوئی الزامات نہیں لگائے، ہم نے بالکل بگننگ میں اپنے کوئی کنسرنس شو نہیں کیے کہ شاید معلوم نہیں ہوگا ان کو کہ یہاں پر جو معاملات ہو رہے ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانوں، شاید ان کو اس میں ٹی ٹی پی ملوث نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے کسی کا، لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن اب تو معاملات بہت آگے بڑھ گئے، اب تو پاکستان بالکل حق بجانب ہے، ہم جو چیزیں ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انڈرسٹینڈنگ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے۔ کیوں افغان حکومت ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہی یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ جن کے خلاف انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے، جو ان کے خلاف ہیں افغانستان کے اندر، ان کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہماری بات آ جاتی ہے تب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی ہیں۔ ناہید صاحب، جس طرح صافی صاحب نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے صدیوں سے نسلی اور مذہبی اور ہمسائے کے تعلقات ہیں، تو جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا تھا،
میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی قیادت نے، وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے، حالانکہ وہ نگران حکومت ہے، کوئی منتخب اس طرح حکومت نہیں ہے، بالکل، تو اس کے باوجود آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کیوں اس پوائنٹ تک آئی کہ انہیں کھل کے یہ کہنا پڑا کہ بھئی اب بس. یعنی ہمیں طالبان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو وہاں تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بالکل تو وہ ظاہر ہے آ کے ہمارے پاکستان میں آ کے اگر گڑبڑ کریں گے تو ہم کس حد تک انہیں برداشت کریں گے. اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یہ قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ خود دیکھ لیں کہ جو ہمارے یہ قبائلی علاقہ جات ہیں یا کے پی میں جس طرح انارکی یا ایک انریسٹ تھی، تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بڑے قربانیاں بھی دیں اور ہمارے عام لوگوں نے بھی بہت قربانیاں دیں اور بڑا سفر کیا، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے اس پہ قابو پا لیا جو ٹیررزم تھا. تو آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی تھریٹ ہوتی ہے تو ہم اس سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی نا ایک بات، یہ تو بہت کلیئر ہے، ہم یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. اب دوسری طرف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیوں بہتر نہیں ہو رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے اس طرح بولڈ ایک سٹانس لیا گیا ہے اور یہ ایک قسم کی انہیں وارننگ ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو دیکھیں، بجائے یہ کہ معاملات خرابی کی طرف جائیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو اور سفارتی انداز میں چیزوں کو حل کر لیا جائے. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے یہ جو ہمارے ہمسایہ جو دوست یہاں ہمارے ملک میں خاندان اور فیملیز جہاں تھیں، وہ ایک ان کی ٹرانزیشن ہوئی ہے واپسی بڑے پرامن طریقے سے. تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید امکان یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی دو فیملیز کے تعلق نہیں ہیں، دو ملکوں کے تعلقات ہیں اور ان کا سینسٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ ہے. تو امید رکھنی چاہیے کہ جو وہاں کی حکومت ہے افغانستان کی وہ اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو سمجھے گی اور وہ بھی بڑھ کے کچھ اقدامات ایسے لیں گے کہ وہاں سے ان کی سرزمین جو ہے افغانستان کی وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ملکوں کے لیے دراصل بہتر ہے. تو پاکستان تو پچھلے 4 دہائیوں سے دامے درمے سکھنے ہر حوالے سے ان کی امداد بھی کر رہا ہے اور ریسکیو بھی کر رہا ہے مختلف طریقوں سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں تو معاملات خرابی کی طرف نہ جائیں بلکہ بہتری کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، میں ہمایوں صاحب کو بھی اسی معاملے پہ بلکہ تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہیں، انگیج کرتے ہیں. ہمایوں صاحب، وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا جب ان سے پوچھا گیا مذاکرات کے حوالے سے کہ کیا مذاکرات کے دروازے اب بند ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اگر کوئی مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو اس کو غیر مشروع طور پر ہتھیار پھینکنے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہتھیار نہ پھینکیں اور بلکہ خود آپ اپنی شرائط دیں اور ان شرائط پر مذاکرات کیے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا اور ہم اس پر پھر فیصلہ کریں گے کہ کن نکات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں اور کس حد تک ہم مذاکرات کے لیے آگے جا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں، آرمی چیف نے بھی اس سے پہلے جب قبائلی عمائدین سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم جتھوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم حکومت سے مذاکرات کریں گے. جی بالکل آئی، یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس وقت. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک ہماری گفتگو ہو رہی ہے اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں افغانستان میں جو کہ اس وقت کا انٹرم سیٹ اپ ہے، اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کی اس وقت انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے اس حکومت کو جو وہاں پہ موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو انٹرم سیٹ اپ کہتا ہے اس کو مانا ہو. 15 اگست آج سے 2 سال پہلے ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا، دوحہ معاہدہ، جس کے تحت یہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے کچھ شرائط مانگی، ایکسیپٹ کی اور اس کے عوض ان کو کچھ دینا تھا. اب پوری دنیا پچھلے 2 سالوں میں ان سے جو گفتگو کر رہی ہے اس میں جو ان کی وہ جو 2-3 شرائط تھیں ان میں سے جو سب سے پہلی یا جو سب سے بڑی جو شرط ہے وہ یہ تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو آئندہ کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے طور پہ استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے علاوہ 2-3 اور شرائط ہے لیکن آج کے ٹاپک کے مناسبت سے میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا. یہ وہ وعدہ ہے جو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو آج سے چند مہینے پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی. امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں
یورپین یونین کی بات کر لیں، دنیا کے بڑے ممالک نے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کیا کہ وہاں سے دہشت گردی کی ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہیں، ان کو روکا جائے، جو وہ نہیں روک رہے۔ آج بھی پرائم منسٹر ہم ان کے جس انٹرویو کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اس میں ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے افغان بہن بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، ہم وہاں کی موجودہ حکومت کی عزت کرتے ہیں، اور وہ اپنے سسٹم کے اندر رہ کے ان کو جو ان کو پوری کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ایز اے ساورن اسٹیٹ جو کہ ہم ہیں، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کوئی بھی حکمت عملی اپنائیں، جس کا ہم نے مختلف جو ہے وہ طریقے ہیں جو ہم نے کیے۔ ایک ہم نے ایک اوور آل ایک پالیسی بنائی جس میں ہم نے لیگل جو امیگرنٹس تھے سارے جو پاکستان میں، ان کو باہر نکالنے کی ایک اسٹریٹجی بنائی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو بارڈر کے اوپر جو مینجمنٹ تھی اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا، سرویلنس بڑھائی، ہم فینسنگ کر رہے ہیں، ہم بایو میٹرک کا نظام کر رہے ہیں، ہم پاسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ہم اپنی جو ہم اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے طریقے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، اور رشید صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، ہم اس وقت بھی دنیا میں بہت سارے ایسے نیٹ ورکس ہیں جن کا ہم حصہ ہیں، جس میں ماسکو پروسیس ہے، جس میں ترکیہ کے اندر ہے، جس میں چائنا کے اندر ہے، جس میں پاکستان افغانستان بائی لیٹرل ہے، پاکستان افغانستان چائنا ٹرائی لیٹرل ہے، اور ایسے بہت بڑے میکنزمز کا حصہ ہیں جس میں ہم اپنے افغانستان کاؤنٹر پارٹ جو اس وقت وہاں کا موجودہ سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے ایسی ایکٹیویٹیز جو وہاں سے یہاں پہ ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ نہیں لے رہے تو آپ یا تو ہمیں اس کے مختلف جو ہے ہیلے بہانے جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں اس کے اوپر کنونس کرے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان جو ہے وہ بھی اچھا، اور یہ اس سے پہلے پاکستان نے نہیں کیا، دنیا میں بڑے ممالک، آج سے پہلے اگر آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں تو وہ اس کو جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں ہاٹ پرسیوٹ، کہ ہمارے پاس رائٹ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ایسی کوئی عناصر ہیں ہمیں وہ مل جاتے ہیں تو ہم ان کے تعاقب میں جا سکتے ہیں ان کے پیچھے۔ اور اس وقت لیگلی بھی دیکھا جائے تو اس وقت وہاں نیشنل الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے لیکن دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کر رہی۔ تو ان ساری چیزوں کے تناسب میں پاکستان ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں سے، وہاں کی حکومت سے کہ ہم نے 40 سال آپ کے لیے کوششیں کی، قربانی کی، جو کہ ہمارا حق بھی بنتا ہے اور ہمیں ہماری رسپانسبلٹی ہے، لیکن اب اس کے بدلے میں ہماری سیکیورٹی کو بھی انشور کیا جائے۔ تو یہ میرا خیال ہے بڑی جینوئن ڈیمانڈ ہے اور اس کے اوپر ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اگر ان سے کوشش کے اندر کوئی چیزیں کمی ہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، ابھی بھی جو ہے مختلف میکنزم ہیں جس کے ذریعے یہ بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، پھر وہی بات جو ہے سب سے اہم اس تمام تر ایشو میں مذاکرات کی بات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں کوئی بہت زیادہ اس میں کامیابی ہمیں نظر نہیں آئی ہے، کوئی زیادہ اس کا آؤٹ کم ہمیں نظر نہیں آیا۔ اب مجھے آپ اپنے تجربے سے بتائیے گا کہ کس حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور پھر وہ کون سے نکات ہیں جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جنگ کا خاتمہ تو جنگ کے ذریعے کہیں پہ بھی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ایک دن مذاکرات کے میز پہ آنا ہی ہوتا ہے۔ جنگ عظیم پہلی، جنگ عظیم دوم جب ہوئی، روس جب آیا، امریکہ جب آیا، تو بات پھر وہی مذاکرات ہی پہ ختم ہوئی۔ جنگوں کے ذریعے تو آپ نے بات اور مذاکرات جو مسئلہ تھا وہ اس کو آپ نے کہیں پہ بھی دنیا میں کوئی نظیر ہے ہی نہیں۔ اس لیے پاکستان اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے اور پریارٹی اب بھی ہماری مذاکرات ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی مذاکرات چل رہی ہے۔ ہمارا جو اسپیشل نمائندے ہے افغانستان کے لیے دورانی صاحب، ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ہمارا سفارت خانہ وہاں پہ موجود ہے، سینئر ڈپلومیٹ وہاں پہ تعینات ہے، ان کے طالبان کے اعلیٰ حکام سے بات چیت اس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ سرحدوں پہ ہماری تجارت بھی رواں دواں ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی مکمل طور پہ روکا نہیں گیا۔ صرف سمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان نے کچھ ایکسٹرا میجر کیے ہیں، تو وہ ہر ملک کی ایک ساورنٹ ان کی اپنی ایک حق ہے جس کو استعمال افغانستان بھی کر سکتا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں مذاکرات کا وزیر اعظم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مذاکرات تو تب ہی ہوتے ہیں۔ یہ ویسے ہمارے پشتون کلچر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ دو قبائل جب لڑتے ہیں یا دو خاندانوں کے بیچ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو پہلی بات اور پہلی شرط جو ہوتی ہے کہ آپ نے ہتھیار رکھ دینے ہیں، اس کے بعد جرگہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل افغانی اس امر سے بخوبی واقف ہے۔ اور پھر جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، اگر مذاکرات کی بات ہوگی تو تب ہوگی نا
جب وہ ریاست کے سامنے سرنڈر ہو، وہ اپنے ہتھیار رکھتے، جب وہ ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے مساجد کو آ کے تباہ کر رہے ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہمارے شہریوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، تو ایسے میں آپ مذاکرات کس طرح کر سکتے؟ وہ تو کھلی جنگ انہوں نے چھیڑ دی ہے۔ اب جنگ کا جواب تو پاکستان اپنا صرف دفاعی صورتحال میں، پاکستان اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہوئے صرف ان کے حملوں کو روکنے کے لیے حکمت عملی اختیار کر رہا ہے۔ پہلی شرط جو طالبان کو اختیار کرنی ہوگی، جو پاکستانی طالبان ہے یا افغانی طالبان کو، ان کو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین پہ رہنے والے جو شدت پسند ہے، جو پاکستان کے دشمن عناصر ہے، ان کو وہ مجبور کرے کہ وہ ہتھیار رکھے، اس کے بعد مذاکرات کی بات ہوگی۔ پاکستان نے تو اس وقت کہہ دیا کہ ہم مذاکرات، آپ نے خود کہا کہ جتوں سے نہیں کرنے۔ جی بالکل، ہمارے ریسپانسبلٹی جو عائد ہوتی ہے ہماری سلامتی کی، وہ افغان عبوری حکومت پہ ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور ایک جو آپ نے پہلے بھی ایک سوال میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، وہ بہت اہم ہے، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ وہ مذاکرات سے یا اس مسئلے کو سمجھنے سے یا حل کرنے سے افغان طالبان کیوں گریزا ہے۔ اس نقطے کو پاکستان کی سطح پہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان عبوری حکومت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، وہ ایک سکے کے دو رخ ہے، اس لیے وہ گریزاں ہیں، اس لیے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے وہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ وہ ایک ہے، ہم نے ایک ہی امیر سے بات کرنی ہے، امیر ہے ملا ہیبت اللہ اور دوسرا فریق ہے پاکستان، تو تب ہی بات بنے گی۔ اگر ہم اس سچویشن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم مذاکرات میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، مختصراً کیا اب ہمیں اپنی اسٹریٹجی پہ چینج کرنی پڑے گی؟ ٹائم کم ہے۔ اگر آپ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بیان دیکھیں تو ہم تبدیل کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایک یہ امپریشن تھا کہ جی ہم جو مرضی کرتے رہیں، پاکستان کچھ نہیں کرے گا، تو اس کو تو انہوں نے رات کو اپنے بیان سے یہ زائل کر دیا کہ بھئی اگر آپ ایک لمٹ کراس کریں گے تو صافی صاحب نے بہت پتے کی بات کی ہے کہ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور یہ انہوں نے پرائم منسٹر نے رات کو یہ بھی کہا کہ یہ ان کو جو طالبان عبوری حکومت ہے ان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے اور وہ افغانستان میں کیا کر رہی ہے۔ صحیح، تو دے شوڈ آئیڈینٹیفائی دیئر رول۔ یہ نئی چیز نہیں ہے، وہ سب چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہمایوں صاحب اسی پہ آپ بھی کامنٹ کر دیجئے گا، پھر مجھے بریک پر جانا ہے سر۔ میرا خیال ہے پاکستان کا جو سٹانس ہے بڑا کوشش بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اوپن بھی ہے۔ ہم انٹرنیشنل اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کو ساتھ لے کے اس کے اوپر کوشش کریں گے۔ ایک تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے افغانستان میں وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم ان کے کتنے بڑے حمایتی پچھلے 2 سالوں میں ہیں، اور انٹرنیشنل فورمز پہ ان کو 40 ملین افغان عوام کی جو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کو سراہا جائے۔ اور اگر وہ نہیں کریں گے تو میں اپنے دونوں پینلسٹ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس رائٹ ہے، اور میرا خیال ہے پیشنس جو ہے اٹس رننگ آؤٹ، اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے افغانستان میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو ہے ہیلے بہانے کر کے اور دنیا کو یہ بتانا کہ اگر آپ نے ہماری ہیلپ نہ کی تو نقصان ہو سکتا ہے، شاید وہ چیزیں اب بہت دور ہو چکی ہیں۔ دنیا کے اپنے بہت بڑے مسائل ہیں، اگر یہ نہیں سمجھتے تو یہ جو ہے وقت ان کے ساتھ نہیں ہے جو پہلے وہ کسی وقت ہوا کرتا تھا، اور اب ان کے مسائل بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب کا ٹیک آ گیا اس کے اوپر۔ ابھی مجھے ایک بریک پر جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو آج وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے زارا الرٹ ایپ کا اجرا کیا ہے۔ یہ ایپ کیا ہے؟ آج ورلڈ چائلڈ ڈے بھی آبزرو کیا گیا، اسی حوالے سے اس ایپ کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے کیا فیچرز ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ انداز بدل گئے، اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے۔ یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے۔ کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی۔ سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے۔ مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے۔
बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, हम ज़ारा अलर्ट के हवाले से कर रहे थे बात। ब्रेक पर जाने से पहले इस ऐप के हवाले से अगर मोटी मोटी सी बातें करें तो वो ये है कि ये एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिससे अगर कोई बच्चे किडनैप हो चुके हैं या मिसिंग हैं या उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चाहे वो जिनसी इस्तेहसाल है या उन पर तशद्दुद हो रहा है, तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो आप फौरी तौर पर इसकी जो मालूमात हैं इस ऐप पर डाल सकते हैं। और ये ऐप जो है मुल्क भर में तमाम पुलिस स्टेशंस के साथ कनेक्टेड होगी और इसके इस्तेमाल में जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा इसको रन करने के लिए। इससे ये है कि फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएंगे और बच्चों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हम उठा सकते हैं। और जब उन्होंने गुफ्तगू की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उन्होंने कहा कि तमाम तबकात की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की बेहतरी के लिए काम करें और हुकूमत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पुरज़्म है। इसके साथ साथ इस मौके पर उन्होंने गाज़ा के बच्चों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम गाज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट देख रहे हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चों के साथ जो इस वक्त तशद्दुद हो रहा है, जो जुल्म के वाक़यात हो रहे हैं, उनको भी फ़ौरी तौर पर रोका जाए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मज़ीद मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप हमें डिटेल्स बताइए ऐप के हवाले से कि ये ऐप क्या है, लोग किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी नाहिद, देखिए ये मसला पाकिस्तान में तो मौजूद है कि बच्चों और बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियों का एक रुझान हमारे सोसाइटी में बदकिस्मती से परवान चल रहा है, तो उसकी तदारक के लिए तो अमली इक़दामात की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और गवर्नमेंट ने ये जो ऐप लॉन्च की है ये इंतहाई कारआमद साबित हो सकती है। जिस तरह ज़ैनब बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी और जिस तरीके से उनको अगवा करके फिर दरिंदगी का निशाना बनाया गया था, तो इस ऐप में बहुत सारी सहूलतें दी गई है कि यानी वालिदैन और लवाहिकीन खुदा नखास्ता किसी के बच्चा या बच्ची गुम हो जाए तो फ़ौरी तौर पर उनकी मालूमात, उनकी तस्वीर आप अपलोड कर सकते हैं। और ये ऐप जो है पाकिस्तान भर के पुलिस स्टेशंस के साथ कनेक्टेड है। ये सबसे अहम इक़दाम है। यानी पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पुलिस मौजूद होंगी उनके आपकी शिकायत पहुंच जाएगी कि खुदा न खास्ता किसी का जिगरगोशा जो है वो लापता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि FIR हर कोई ना वालिदैन जो है फौरी तौर पर ना पुलिस से रुजू करता है, ना जी चाहता है कि अपने बच्चे के हवाले से पुलिस के पास जाया जाए। तो ये आपके पास आपके एंड्रॉयड फ़ोन और जो आपके स्मार्टफोन है उसमें एक ऐप मौजूद है, उसमें आप तफसीलात डाल के बता सकते हैं रियासती इदारों को। उसमें एजेंसीज़ भी वो उसको देख रही होंगी, उसको फॉलो कर रही होंगी। तो इंतहाई अहम इक़दाम है और ये मसला हमारे यहाँ मौजूद है। इस मसले को अगर हमें मसला नहीं समझेंगे तो इसका हल हमें कभी भी नज़र नहीं आएगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, जो चकवाल के मदरसे से जो तस्वीर और वीडियोज़ और वहाँ से जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, कितनी अफसोसनाक बात है कि इल्म के जो दरसगाहें हैं वो भी बच्चों के लिए महफूज नहीं है। तो गली कोचे वो क्या महफूज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब और निगरान हुकूमत को ये बहुत क्रेडिट जाता है कि एटलीस्ट वो जो बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई है उनका वो ज़ाहिर है उन वालिदैन का जिगरगोशा तो वापस नहीं आ सकती इस दुनिया में, लेकिन कम अज़ कम उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी की बजाय मरहम पट्टी करने की एक कोशिश की गई है कि एक ऐप उनके नाम से मंसूब करके बाकी वालिदैन के लिए एक ज़रिया बनाया है। ये वाक़यात हमारे यहाँ पहले भी हुए हैं और बदकिस्मती से हम ये मुस्तक़बिल में भी हो सकते हैं। तो ये ऐप उन लोगों के लिए है और इंतहाई अच्छा इक़दाम है मेरी नज़र में। ठीक है गुमन साहब, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कि जो लोग इसमें मुलव्विस हो सकते हैं मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए। ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? मैं देख रहा था कि उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे फेस रिकग्निशन और ट्रैकिंग
کہ بھئی آپ کا جو اس حوالے سے خدا نخواستہ اگر کسی کے بچے یا بچی کے ساتھ یہ سانحہ پیش آتا ہے تو آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ اس کے حوالے سے. اوکے ایک میرے ذہن میں ناہید صاحبہ بڑا پوائنٹ آ رہا ہے، شاید آگے چل کے اس کو ہمارے جو ادارے ہیں، جو وزارت انسانی حقوق ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ اس کو ریکگنائز کریں اور سارٹ آؤٹ کریں کہ ہمارے ہاں چیزوں کا غلط استعمال بھی بہت ہوتا ہے. جیسے 1122 ہے تو آپ اگر اس پہ جو ریئل انسیڈنٹس ہیں آپ ان کی اطلاعات دیکھیں، ان کی کالز دیکھیں تو وہ کم ہیں، اور جو فیک کالز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. سر یہ تو ذمہ داری اب عوام پر تو یہ سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے. جو جرائم جو ہیں وہ کرمنالوجی کے اگر جو ماہرین ہیں، جو سماجیات کے ماہرین ہیں، تو سزاؤں سے زیادہ ایجوکیشن اور تربیت وہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس میں ان کو دیکھا گیا ہوگا، ایک ہولسٹک اپروچ کے تحت کام کیا جا رہا ہوگا. اچھا، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس میں اس کو دیکھا گیا ہوگا اس ایشو کو. ہاں جی بالکل یہ دیکھا گیا. دوسرا یہ کہ اس سے یہ ہے کہ کم از کم جو سینسٹیوٹی کا لیول ہے سوسائٹی میں وہ بہتری کی طرف جائے گا، اور آگے چل کے ہم ایک دن شاید کامیاب ہو جائیں کہ بالکل ہم جرائم کو ایلیمینیٹ کر سکیں، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے. ہمایوں صاحب آپ کا ٹیک اس پہ کیا ہے؟ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ آج جس ایپ کا اجرا کیا گیا ہے؟ جی تھینک یو ناہید. ایک تو سمبولکلی بہت اہم ہے، جس طرح رشید صاحب نے کہا، جس طرح اس کو نام دیا گیا بیسکلی تو وہ اس بچی کی جو ہے ایک اتنا بڑا سانحہ جو اس پوری اسٹیٹ نے ہم نے دیکھا، اور کس زینب کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی بے شمار زینبیں ہیں اور ہیں جن کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوئے. تو اسٹیٹ نے جو ہے ایک بہت اچھا انیشیٹو اس سینس میں لیا. ہم UN رائٹس آن جو بچوں کے جو رائٹس ہیں، جو کنونشنز ہیں، اس کو، اور پھر آج چلڈرن ڈے کے اوپر پوری دنیا میں مختلف موقعوں پہ جو ہے سوسائٹیز کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور شاید آگے بھی ہوں، لیکن اس کو کم کرنے کے جو ذریعے ہیں ان کے اندر پاکستان نے اپنا جو ہے وہ ایک نام لکھوا دیا، ایک ایسی انوویٹو ایکٹیویٹی جو ہے کریٹ کی ہے جو اس انیشیٹو میں اپنا حصہ ڈالا ہے حکومت نے کہ اس پر کام کیا جانا چاہیے، اور اگر آغاز ہو جائے تو یقیناً پھر اس میں مزید جو ہے وہ بہتری بھی لائی جا سکتی ہے. لیکن یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جو بچوں کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور یقیناً اس پر کام بھی ہونا چاہیے. عوام کو بھی اس حوالے سے وہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے. یہ سب کے اوپر بیک وقت ایک جیسی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب ناظرین تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ٹاپک ہے اور بڑا اہم ہے جس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. چائنا میں سعودیہ سمیت اسلامی ممالک کے وزراء کی ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی جو ہے وہ کی جائے، اور اس کے علاوہ بات چیت کی گئی ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، کیسے مذاکرات کی میز پر لایا جا سکتا ہے، اسرائیل اور فلسطین کو کس طرح سے معاملات زیادہ بہتر کیے جا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو OIC کا اور عرب لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا سعودیہ میں، تو اس وقت بھی جو چیزیں سامنے آئی تھی، جو اعلامیہ سامنے آیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ غزہ جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے اور انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا مطالبہ اس میں بھی کیا گیا تھا. اب اس سے آگے کی ایک چیز سامنے آئی ہے. صافی صاحب، یہ کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے اس مسئلے کے لیے؟ اسرائیل اور فلسطین والا اس وقت جو معاملہ جس نہج پر پہنچ چکا ہے، اس طرح کی چیزیں کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں؟ یہ انیشیٹو کیسا ہے؟ ناہید، آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ چین اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں، کیونکہ چین کے اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ تقریباً 31-32 سال کا بائیلیٹرل ریلیشن ہے اسرائیل اور چین کا، اور اس وقت بھی جو ٹریڈ والیوم ہے سالانہ چین اور اسرائیل کے درمیان وہ 20-22 ارب سے زائد کا ہے. تو چین کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، نہ صرف اسرائیل پہ بلکہ عرب ممالک کے حوالے سے جو آپ ذکر کر رہی ہے کہ جن میں 4 اہم عرب ممالک یعنی سعودی عرب، UAE، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کے نمائندوں کے علاوہ دیگر مسلم ممالک کے نمائندے شامل تھے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 11 نومبر کو OIC کا اجلاس جو بعد میں پھر مسلم ورلڈ کا اجلاس سربراہی اجلاس میں تبدیل ہوا تھا، جس میں انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی شرکت کی تھی، اس کے تسلسل میں 2 روز قبل منامہ میں بحرین میں ایک دوسرا منامہ ڈائیلاگ کے نام سے ایک کانفرنس ہوئی. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا
کہ چین کو ایکٹیولی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا جائے. تو اس تناظر میں یہ وفد گیا ہے شہزادہ فرحان بن فیصل کی سربراہی میں، جو وزیر خارجہ ہے سعودی عرب کے. آج جو میں کچھ مڈل ایسٹرن میڈیا کو دیکھ رہا تھا، ان کی طرف سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ چین نے بھرپور مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. وانگ یی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جو چینی وزیر خارجہ ہے، اور جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہے چینی ریپریزنٹیٹیو فار دا مڈل ایسٹ، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہے. ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. چین کی اہمیت اس لیے بھی زائد ہے کہ چینی ریاست اس قسم کے عالمی تنازعات کو حل کرنے میں بہت سنجیدہ ہے جو موجودہ چینی قیادت ہے. ایک تو ان کی وہاں پہ قبولیت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف عرب ممالک اب چین کو دعوت دے رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں آ کے مسئلہ حل کرے، بلکہ آپ کو یاد ہو کہ کچھ دن پہلے جو بائیڈن نے بھی چین سے اپیل کی تھی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. اور چین کی اہمیت اس لیے زائد اور مؤثر ثابت ہو سکتی ہے کہ امریکہ خود سے فریق ہے، سعودی عرب خود سے فریق ہے، ترکی خود سے فریق ہے، اسرائیل خود سے فریق ہے، ایجپٹ خود سے فریق ہے، فلسطین خود سے فریق ہے. چین کا اس تنازع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایک غیر جانبدار نیگوشیٹر کی طور پہ ان کا ایک اس لیے بھی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے. سر کوئی ڈائلاگ کا ماحول بن سکتا ہے؟ بدقسمتی سے وقت کم ہے، ٹاپک بہت اہم ہے. میں مختصراً دو باتیں کروں گا کہ جس طرح جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان مصالحت کروائی چین نے، وہ ایک ہمارے سامنے پریسیڈنٹ ہے. جی بالکل. اور جس طرح صافی صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ فریق ہے. تو اب یہ چائنا کا جو رول ہے، مجھے بلکہ اس OIC کی میں سمجھتا ہوں بڑی سمارٹ موو ہے. اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکے اور یہ جو ایٹراسٹیز ہیں ان کو روکا جا سکے. اور مجھے تو بڑا غالب امکان ہے کہ جلدی انشاءاللہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، سیز فائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چین جس طرح سے اب کوشش کر رہا ہے، یا جو یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، عرب ممالک بھی اس میں شامل ہیں، تمام اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، اور چائنا کو بڑی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی ڈائلاگ کا ماحول بن سکتا ہے، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے ناہید ماحول بن چکا ہے. یہ ایک تسلسل ہے پچھلے چند سالوں کا، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے 150 ممالک شامل ہوئے اپنی ترقی کے لیے. اسی طرح گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، جس کا دونوں پینلسٹ نے، اکمل صاحب نے بھی رشید صاحب نے ذکر کیا، اس نے ایک بہت بڑا رپروچمہ کروایا ایران اور سعودی عربیہ کی طرف. اس کے علاوہ افغانستان کے معاملے میں چین ایک بہت بڑے ایشوز ٹرائلیٹرل کا حصہ ہے. کووڈ کے اندر چین کی بڑی کوششیں ہیں، سطح غربت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جو اس کی کوششیں، غیر مساوی جو ترقی دنیا کے اندر ہو رہی ہے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ایسا ہے. تو یہ ساری چیزیں چین کو ایک ایسے رول کے اندر دیکھ رہی ہیں جس میں نہ صرف مسلم ممالک بلکہ مغربی ممالک بھی جو ہے وہ چین کی طرف دیکھ ادا کرے. اور یہ وہ موقع ہے جس میں چین نے آلریڈی اپنا آپ جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، نہ صرف اس کو بلکہ رشیا اور یوکرین کے معاملے کو حل کرنے کے لیے، افغانستان کو حل کرنے کے لیے، مڈل ایسٹ، تو میرا خیال ہے کہ مومنٹم بن چکا ہے. سے پہلے کئی دفعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم بن چکا ہے، یا چیزیں اس طرف جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک غیر جانبداری کے ساتھ اور ایک ان بائسڈ ہمیں اپروچ کے ساتھ چائنا جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس معاملے کو لگتا ہے کہ وہ حل کر سکتا ہے. اور جس طرح سے کہا گیا کہ یہ ایک بڑی OIC کی سمارٹ موو ہے، اگر اسی کو آگے بڑھایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ جلد ہی یہ معاملہ جو ہے کسی بہتری کی طرف جائیں، یا کم از کم کوئی مذاکرات یا ڈائلاگ کی طرف چیزیں جائیں، اور اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے. اس کے ساتھ ہی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، رشید صافی صاحب اور اکمل شہزاد گھمن صاحب، ہمایوں خان صاحب جو میرے پینلسٹ ہیں، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.